शर्मनाक चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी साहिब इक़्तिदार हैं, जो रूलिंग एलीट है, एक तरफ आप ये देख रहे हैं हालात, और दूसरी तरफ जो हमारी रूलिंग एलीट है उसका रहन सहन आपको मैं बताने लगा हूं कि उनका रहन सहन क्या है। प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके हैं 524 मुलाजिम। 524 मुलाजिम। एक मुल्क एक तरफ मकरूज है, दूसरी तरफ देखें उसके प्राइम मिनिस्टर यानी मैं 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और हेलीकॉप्टर है, जहाज है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 कैनाल पे है। फिर हमारे गवर्नर हाउसेज हैं, उनके ऊपर करोड़ रुपए का सालाना ये कौम खर्च करती है। फिर हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं। जितनी उनकी गाड़ियां हैं, जितने हमारे सेक्रेटरीज गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 कईयों की गाड़ियां हैं। हमारे डीसीज, हमारे कमिश्नर्स बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कितने कैनाल के। एक तरफ एक कौम मकरूज है जो अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, दूसरी तरफ एक साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं जब अंग्रेजों ने आके इस मुल्क पे हुकूमत की थी, और उन्होंने हुक्मरानों की तरह ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस बनाए थे, क्योंकि हम गुलाम थे। हम जब आजाद हुए हम भी वैसे ही रहते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में हम लोगों की कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रहन सहन देखें। आप सिर्फ ये देखें कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क दौरों पे कितना खर्च किया है। कोई 65 करोड़ रुपया एक प्राइम मिनिस्टर दौरे पे खर्च करता है, दौरों पे। ये क्या करने जाते हैं बाहर? मुझे कोई ये बताए कि 65 करोड़ रुपया आप दौरों पे खर्च करते हैं, ये किधर जाता है पैसा? स्पीकर नेशनल असेंबली, उनका बजट था 16 करोड़ रुपया, और सुना उन्होंने 8 करोड़ रुपया दौरों पे खर्च किया है। ये क्या करते हैं वो जाके? वो कोई मुल्क फतह करने जा रहे हैं, वो क्या करने जाते हैं वहां? तो मैं आज आपके सामने इसलिए सारी बातें रख रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने ज़हनों में डाल लें कि अगर हमने अपना रुख ना बदला, हम एक तबाही की तरफ अब जा रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने अगर अपने आप को इस तबाही से रोकना है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इस कौम के लिए, हमें रहम अपने दिल में पैदा करना पड़ेगा कि हमारी आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं से खा सकती। ये अपने ज़हनों में डाल लें। 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको ये बीमारी है क्योंकि हम उनको खाना नहीं दे सकते सही तरह। हमें अपने दिल में ये पैदा करना पड़ेगा कि जब तक हमने अपनी सोच नहीं बदली, और हमने ये नहीं सोचा कि इन लोगों का क्या बनेगा जिनको हमारा 2.25 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, इनका क्या बनेगा? यानी अगर ये आबादी बढ़ती गई जिस तरह बढ़ रही है, हम अगर इनको तालीम भी नहीं देंगे, जाहिर है तालीम नहीं देंगे तो रोजगार तो नहीं मिलने लगा लोगों को। अगर ये मुल्क इसी तरह जाता रहा, पानी का आगे कौन मसला हल करेगा? कौन इस मुल्क एक पाकिस्तान के लिए मसला एक और आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज। हम दुनिया में नंबर 7 वो पाकिस्तान है, नंबर 7 पे, जो सबसे ज्यादा मुतासर होगा, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो मौसम गर्म हो रहा है, हम उधर खड़े हुए हैं। तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि आज वक्त है कि हम अपनी हालत बदलें। मेरी एक ही हम मुसलमानों के एक रोल मॉडल हैं जो हम
फॉलो करते हैं, जो कुरान शरीफ, अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बड़ा छोटा सा आपको बताऊं कि उन्होंने उन अरबों को जो रेगिस्तान में रहते थे, जो कबीलों में बटे हुए थे, जो आपस में लड़ते थे, जिनके दो तरफ सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर एक तरफ, पर्शियन एम्पायर एक तरफ, वो दुनिया के अजीम लीडर ने क्या चीजें की थी कि वो कबीलों को भी उन्होंने इकट्ठा कर दिया और उन्होंने चंद सालों के अंदर उनको दुनिया की अजीम कौम बना दिया। वो क्या चीजें की थी, मैं जरा सिर्फ वो प्रिंसिपल्स पहले आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जो कौम अपनाती है वो ऊपर चली जाती है। आज जो मैं वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा वो सारे मगरबी जमहूरियत में वो प्रिंसिपल्स अपनाए हुए हैं। वो कौमों ने वही चीजें अपनाई हुई हैं जो उन्होंने जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर एक कबीलों को जो जिनके पास कुछ था भी नहीं, दो सुपर पावर्स के सामने खड़ा कर दिया। तो वो मैं आपको बताऊं कि हमने वो क्या हमने अपने आप को बदलना है, वो क्या असूल हैं। सबसे पहले एक कौम के अंदर कानून की बालादस्ती आती है, रूल ऑफ लॉ। इसके बगैर कौम नहीं उठ सकती। जो भी सिविलाइजेशन ऊपर जाता है उनका कानून के ऊपर अमल करना, उनका कानून लोगों के लिए एक बराबर होता है। कानून होता ही कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देने का है। तो उन्होंने सबसे पहले कानून की बालादस्ती कायम की और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी उसको भी मैं सजा दूंगा। यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है। दो खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और हजरत अली कटहरा के अंदर खड़े हुए अदालत में गए। हजरत अली एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त एक यहूदी शहरी से केस हारता है। दो चीजें सामने आती है कि एक, सारे लोग कानून के सामने, खलीफा भी कानून के नीचे है, और दूसरा कि अकलियतें वो भी बराबर के शहरी हैं। यानी ये उस वक्त जब ये ऐसी सोच ही थी, तब उन्होंने ये कहा कि कानून के सामने सारे इंसान एक बराबर हैं। फिर उन्होंने ज़कात, अब ज़कात का कॉन्सेप्ट ये क्या चीज थी? ज़कात का मतलब कि हैसियत के मुताबिक लोग टैक्स देंगे। जितना ज्यादा मेरे पास पैसा उतना ज्यादा मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मैं उनके लिए पैसा खर्च करूं जिनको अल्लाह ने ज्यादा नहीं दिया। ये इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये आज मगरिब के अंदर है। आप ये जो बड़े, जिनको मैं बड़ी सिविलाइज्ड कौमें कहता हूं, स्कैंडिनेविया, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, अगर आप वहां देखें तो वहां प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। पैसे वाले लोग टैक्स देते हैं, उनके टैक्स से निचले तबके की बुनियादी जरूरियात पूरी की जाती हैं। तालीम, गरीबों की आला तालीम, आला इलाज अस्पतालों में, बेरोजगार हो जाए उनको पैसे मिलते हैं, अदालत में जाए उनके लिए हुकूमत वकील करके देती है। ये सारी चीजें मगरिब में, ये मदीना की रियासत में चीजें आई थी। ज़कात हैसियत के मुताबिक ज्यादा पैसे लेते थे, वो पैसे से माजूरों को, बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को स्टेट उनकी मदद करती थी। और फिर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर की कॉल थी कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में मैं जिम्मेदार हूं। यानी सिर्फ इंसानों की जिम्मेदारी नहीं थी, जानवरों की भी जिम्मेदारी थी। आज मगरिब में ये है, मगरिब में आज आपको कुत्ते नहीं भूखे मरते देखते। अब जानवरों के लिए वहां जगह बनी हुई हैं, उनके लिए अस्पताल हैं, वो नहीं आपको सड़कों पे मिलते भूखे मरते हुए। जो आज हमारे इंसानों का हाल है वो जानवरों का उनका बेहतर हाल है। वो जो असूलों के ऊपर उन्होंने खड़ा कर मदीना की रियासत जो बनाई थी, मेरिट का निजाम था। आज मगरिब में बेहतरीन मेरिट का निजाम है। आज हमारे मेरिट देखें, वहां देखें। और मेरिट का निजाम यह था कि जो भी डिजर्व करता है, खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को तकरीबन शिकस्त दे दी थी जंग ओहद में, लेकिन उनको उन्होंने सिपा साल बनाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरिट थी, जो मुसलमान ऊपर गए थे मेरिट का निजाम था। आज आप ये सारी चीजें देख लें, ये सारी चीजें मगरिब में यहां नहीं है। फिर जिम्मेदारी क्या थी जो मुल्क का जो
خلیفہ تھا, جو ملک کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ سب سے پہلے صادق اور امین, سچا انسان. یہ آج مغرب کے اندر دو ان کے امریکن پریزیڈنٹ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ, برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا. تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر, سارے خلیفہ. دوسری چیز, اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے. حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے, عام آدمی نے پوچھا اے عمر کدھر سے کپڑے لیے؟ جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ دیا. یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں, اور وہ جواب دہ بھی ہے. آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈر جواب دہ ہیں, عوام کو جواب دہ ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, میں وقت کا خلیفہ ہوں. آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے. ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں, یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے. یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تعلیم. سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, ہتھیار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو ایک عظیم انسان نے, عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی. آج ہمارا حال دیکھ لیں, 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں, اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں, یہ حالات اس لیے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پہ نہیں چل رہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں جناب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تب پاکستانی پیسے والے آ گئے, مسلمان پیسے والے آ گئے. اس لیے نہیں یہ ملک بنا تھا. یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال, جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 500 سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا, انہوں نے یہ ایک خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میرے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, کرکٹر نہیں بھی بن سکتے, کپتان نہیں بن سکتے, تیز بولر نہیں بن سکتے, ہسپتال نہیں بن سکتا, پھر دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا, پھر 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں. میں ساری زندگی ایک چیز سیکھی ہے, مقابلہ کرنا. میں انشاءاللہ آپ سب کو, آپ نے میری ٹیم بننا ہے, اور میں آپ کو اب یہ جدھر ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اسے. تو شروع کروں گا اپنے آپ سے. میں پہلے یہ جو ہماری 524 ملازم ہیں, میں ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا. میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے, ان کا گھر ہے, اس میں رہ رہا ہوں. 3 بیڈ روم کا وہ گھر ہے. 2 ملازم رکھوں گا, اور یہ 2 گاڑیاں رکھوں گا. وہ 2 گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. اصل میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا, میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے
اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں، نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو۔ یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے۔ میں بڑے بڑے بزنس مین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے منگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی، ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے۔ یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤسز، ہم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، ہم ان کو سب میں سادگی لے کے اب آئیں گے، خرچے اپنے کم کریں گے، ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے اب کیا ہے۔ یہ گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا، ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے۔ یہ کمیٹی ہے دانشوروں کی، اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیبنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی، یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی، جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے اسکالرز کو بلائیں گے، ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے، ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے۔ یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے۔ تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے، اور باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے۔ ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے، ڈاکٹر عشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی، اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں۔ ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیوروکریسی کے اندر ہر جگہ جدھر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شاہانہ رہن سہن میں، ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا، اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا، جن کو ہم معاشرے نے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا، جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں۔ تو ڈاکٹر عشرت کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں۔ میں یہ بھی ایک آپ سب کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور قرضوں پہ گزارا کرتے رہے، اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے، کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں۔ ابھی ہم پتہ جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں۔ دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا، کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ قرضہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے، ایک مشکل وقت آتا ہے، مثلا جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں، انہوں نے قرضہ لیا ایک پیریڈ کے لیے، اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے، اب ویسے اگلے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو قرضہ بھی دیں گے، دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے، آپ کی عزت چلی جاتی ہے۔ اب آپ کو کتنا برا لگے گا، پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں، کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے، کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں۔ میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا۔ لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی، اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے۔
جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی, اپنے جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی, وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں, ہم باہر گئے ہیں, پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہیں. کارکنوں کو شکریہ سے خطاب کا آغاز کیا. کہتے ہیں پاکستان کا قرضہ 28,000 ارب روپے ہے. پچھلے 10 سالوں میں تاریخ ساز قرضہ لیا گیا. کہا کہ مسائل تو آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس کے بعد ان کے حل بھی بتاؤں گا. قرضوں کے سود کے لیے مزید قرضہ دینے کے لیے قرضے مزید لینے پڑتے ہیں. پی پی حکومت میں بیرون ملک قرضہ 60 ارب تھا اور اب بیرون ملک کا قرضہ 95 ارب روپے ہے. کہتے ہیں UNDP کے مطابق پاکستان ان 5 ممالک میں ہے جہاں بچوں کی سب سے زیادہ موات ہوتی ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, ٹیکسی نہیں دیتے. جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں, سب سے پہلے میں نے FBR کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو FBR ہے, جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, وہ ٹیکسی نہیں دیتے. پہلے تو ہم FBR کو ٹھیک کریں. اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا, آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا. پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے, اب آسٹیرٹی کیمپین, سادگی کی, یہ چلتی جائے گی مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا. لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ, کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں, آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں, تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے, جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں, کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں, کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں, وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے, اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی, ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا, انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے, انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے, ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے. یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے, یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے؟ اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے, وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے, آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی, ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں. اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے, ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے, جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی. پھر انویسٹمنٹ ہے, اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. سرمایہ کاری کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں, جو رکاوٹیں ان کے لیے, جو مشکلات ان کے لیے, انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے.
پھر ہم نے اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری، دیکھیں ایک ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے. جو چھوٹے انڈسٹریل، جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے، جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے، ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو جو ورڈز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنی ریڈ ٹیپ ہے، اتنی مشکلات ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے. ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں، پھر روزگار لوگوں کو ملے. اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر، ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں، جو اتنا بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے، جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں، جس پیسے پہ ملک چلتا ہے، تقریباً $20 ارب باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں. ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارا لیبر ہے وہاں، اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا. ہم کوشش کریں، ان کی مدد کریں، جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں. ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ بے قصور ہیں، کئی لوگ بیچارے پتہ چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو. تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور پھر میں آ گیا اوورسیز پاکستانیز پہ. میں آج اوورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹیز پوری پیدا کریں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں، پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں. اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا ہے. جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا، جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی. میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں. ریمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتہ داروں کو، بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملیں. یہ ہمارا یہ جو ایک مشکل وقت ہے، اس مشکل سے یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں. اس وقت تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد کرپشن، یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگانا ہے. کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو، ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. کرپشن دو کام کرتا ہے، ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. دوسرا، کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں. نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے. ایک تو نیب ہے، نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمین سے میٹنگ کروں گا. کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے، ان کو ہمارے سے مین پاور چاہیے، ان کو فنڈ چاہیے. ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک قانون پاس کرنے لگے جو ہم نے پختونخوا کی اسمبلی میں کیا تھا. اسے کہتے ہیں وسل بلور ایکٹ. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی، خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں، جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے، جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے، اس کا 20 یا 25% اس کو جائے گا. یعنی کہ ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں. یہ وسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختونخوا میں یہ بھی پاس کریں گے. اور SECP یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ یہ بھی پہلے یہ ملے ہوئے تھے کرپٹ لوگوں کے ساتھ. اور پھر FIA، میں منسٹری آف انٹیریئر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ FIA کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا. کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے
اٹھانا ہے اوپر, ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا. میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر, اب سب تیار ہو جائیں, یہ شور مچائیں گے. یہ کرپٹ لوگ جو ہیں, جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, FBR کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا, یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ شور مچائیں گے, اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے. شاید سڑکوں پہ بھی آئیں, جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا. لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے, کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے. تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے, ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے. میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے. ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں, نیچے مسئلے ہیں, کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے, عام آدمی کو مصیبت ہے, زمین کے کیسز ہیں, کئی سال چلتے ہیں, لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا. وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی. 1 سال کے اندر سارے کیسز, سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا. اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا. اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے. ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے, یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا اور سزا نہیں ملتی. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج یہ خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیواں ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے. وہ بیچاری, ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, زمینوں کے کیسز ہیں, وہ بیچاری رل گئی ہیں, سالوں بیچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے. تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیواں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ, جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں, اور یہ بیچاری ان کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب میں شروع کی پالیٹکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا, اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو کسی نے قتل کر دیا, ہم وہ قتل کا کیس کے لیے FIR کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں. وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں, ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم کس کے پاس جائیں. تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عزم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے, یہ جو ہماری بیواں ہیں, ہمارے جو بیچارے غریب طبقہ ہے, جیلوں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں. اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس, وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر. کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو پڑے ہوئے لوگ, ان سے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں. کئی بیچارے فیس نہیں دے سکتے, جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں, اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت. تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے. اور پھر پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے. پہلے مجھے KP کی بڑی خوشی ہے کہ KP کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جس طرح KP کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئی کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی. وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر, وہاں جرم نیچے آ گئے, اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا. اور ایک پولیس کے جو IG تھے جنہوں نے
جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی. ان کا نام تھا ناصر درانی, وہ تب آئی جی تھے. اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر, اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخوا کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا. کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس وقت ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے سندھ میں, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ سندھ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے. اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے, اور یہ پھیلتی جا رہی ہے بات, کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا, لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا, اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں, لیکن ماں باپ شرم آتی ہے, وہ بیچارے بات نہیں کرتے. تو میں نے پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے, اس کا اصل مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ جو بچوں چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے. چھٹا ہے جی تعلیم. تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری اسکولوں کے اوپر. گورنمنٹ اسکولز کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے, ملک اوپر نہیں آ سکے گا. اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے, اور کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں, فیسز بڑھ جاتی ہیں, کتابوں کے کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ کئی دو نوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ جائیں. لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو صحیح تعلیم ملے. اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. پختونخوا کے اندر کئی گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیویٹ اسکول سے 1.5 لاکھ بچہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آیا. اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے. ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنی ہے. اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں. پرائیویٹ اسکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ اسکول کی پریمیسز ہیں جب وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیویٹ اسکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے. ہم نے اپنے 2.25 کروڑ بچے جو باہر پڑے ہیں, ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولنا. میری جو اب ایک اور بھی ویژن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے, بڑے بڑے کام کرنے جنرل بننا چاہیے, ججز بننا چاہیے. یہ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے 24 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے, ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں. پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. ہم نے جو پختونخوا کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. شوکت خانم بنانا ہاسپٹل, ایک نیا ہاسپٹل بنانا, اس میں نئے نظام بنانا, اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا, میرٹ کا نظام بنانا, سزا اور جزا, آسان کام ہے. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے, ایک فرسودہ نظام, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگا کے پختونخوا کے اندر آخری سال میں 5 سال زور لگایا, آخری سال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح, لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے. پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل. ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. وہ پوری جا کے 2 صوبوں میں ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے, اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے, سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا
5.5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस थी कि गरीब घराने में अगर कोई बीमार हो जाता है तो 5.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है। इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे ताकि गरीब घराने बेचारे, पहली मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, तो कोई बीमार हो जाए तो कम से कम उनके पास हेल्थ कार्ड हो, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। फिर जो मसला है पानी का, बहुत बड़ा मसला है, ये बड़ी देर से आ रहा था, इसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं कि ये इतना बड़ा मसला ये होता ना अगर पहले से इसकी तैयारी होती। अब हमारे ऊपर अभी ये इमरजेंसी है। सबसे पहले तो हमारे शहरों के अंदर अब मुश्किल पड़ गई है, कराची में पानी नहीं है, सब जानते हैं कि टैंकर माफिया आ गया है, वो लोग पानी देने पे पैसा बना रहे हैं, क्या हालात हैं कराची के। ये कोयटा के अंदर वहाँ पानी नहीं है, इस्लामाबाद में कई इलाकों में पानी नहीं है। और ये जो मसला है पानी का, ये आज नहीं, ये देर से आता जा रहा था, किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं है। इसके ऊपर हम पूरी मिनिस्ट्री बना रहे हैं पानी के ऊपर और पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले शहरों में कैसे पानी, फिर हमने कैसे पानी को बचाना है। किसानों के लिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि उनको नए तरीके बताए जाएं कि पानी किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी फसलों के लिए किसान देते हैं, लेकिन जो तौर तरीके हैं दुनिया में बड़े ज़बरदस्त तरीके हो गए हैं पानी बचाने के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह वगैरह, ड्रिप इरिगेशन, ये पूरी हम किसानों की मदद करेंगे। उसके ऊपर कैनाल्स, ये जो नहरों की लाइनिंग करेंगे ताकि उससे पानी, उसमें भी पानी बच सकता है। लेकिन इस वक्त एक डैम बनाना तो अब नागुज़ीर हो गया है कि बादशाह डैम हमें हर कीमत पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ना बनाया तो आगे जाके हमें बहुत बड़े मसले आएंगे। इसका डैम क्यों नहीं बनती, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह डैम के लिए जिस तरह चीफ जस्टिस ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ये सारी कौम मिल के, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हम मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा इकट्ठा करें बादशाह डैम बनाने के लिए। फिर 9वीं चीज़ किसान। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेज़ी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें। किसानों के पास जब तक पैसा नहीं आएगा वो अपनी ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, और वो ज़मीन पे नहीं लगाएंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने मदद करनी है किसान पैसा बनाए, और पैसा तब बनाएगा जब हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं, यानी कि 1 एकड़ से वो ज़्यादा पैदावार निकाल सके। अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे पास फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त होती थी, वो हमने जिस तरह बाकी इदारे तबाह हुए वो भी पीछे रह गया। तो सबसे ज़रूरी है एग्रीकल्चर रिसर्च, हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। ये हम सोचें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेचारे किसान हिंदुस्तान से सब्जियों के बीज लेते हैं ताकि उनकी पैदावार बढ़ जाए, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे किसानों की हर तरह मदद करने के लिए, लेकिन रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पानी का बेहतर इस्तेमाल करना, वो फिर दूसरी चीज़, और कैसे वो पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने बड़ी ज़रूरी हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, यानी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी और अगर पॉलिसी को सिविल सर्विस उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी सही तरह, अगर सिविल सर्विस अपना काम नहीं करेगी तो हम तो जो मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएं। 60 की दही में 1960s में पाकिस्तान की सिविल सर्विस सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी अपनी सिविल सर्विस ने किए थे। हमारी सिविल सर्विस दुनिया में उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। हमारी बदकिस्मती, हमने सियासी मुदाखलत से मेरिट ख़त्म करके, प्रोफेशनलिज्म ख़त्म करके आज हमारी सिविल सर्विस वो उस मेयार की नहीं रही। अब हमने अपनी सिविल सर्विस को उठाना है, तो हम उसके लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने किताब भी लिखी हुई है, उनकी कमेटी बन रही है, और वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं कि हम कैसे मेरिट वापस ला सकते हैं, कैसे डीपोलिटिसाइज कर सकते हैं। मैं सिविल सर्वेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत में किसी किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं होने देंगे। आप डिलीवर करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आपकी एफिलिएशन जिस मर्जी जमात से है, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे मुल्क के लिए काम करें। मैं आपसे जो दूसरी चीज ये चाहता हूं, हम आपको पूरी इज्जत देंगे। हम आपको जिस तरह बदकिस्मती से नौकरों की तरह रखा, कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट किया गया, हम आपको इज्जत भी देंगे,
کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے, آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے کہ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر, آپ کی وہ بھی مدد کریں گے. لیکن میں جو چاہتا ہوں, میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی, ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے, آپ نے اس کو عزت دینی ہے, اس کو انسان سمجھنا ہے, اس کو وی آئی پی بنانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ بیچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے, اس کے جو عام جو بیچارے کے جو اس کا حق ہے, جو اس کا رائٹ ہے, وہ ہی نہیں اس کو ملتا. ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے, کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے, جو عام آدمی کے کام, مثلا پاسپورٹ آفس ہے, مثلا آئی ڈی کارڈ ہے, جو بھی چیز جو عام آدمی کا رائٹ ہے, اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے, ہم ان ڈپارٹمنٹس کو بونسز دیں گے. لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا, ہم ان کو پینلائز کریں گے. سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سول سروسز میں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن آپ نے عام آدمی جو بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے باہر, اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے. اس کے بعد بلدیاتی نظام. پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے. ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے. اب ہم سارے 2 صوبے میں جدھر ہماری حکومت ہے, ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے. ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے, ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے, اس کو ہم امپاور کریں گے, اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہوں گے تاکہ ایک نچلی طور پہ ڈیولپمنٹ ہو. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں, وہ دے دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو. کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے. ہاں وہ ان کی آواز ہو سکتی ہے, بتا سکتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلدیات میں. تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے. ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی ہے, اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہاؤسنگ کا. ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, سستے گھر 5 سالوں کے اندر. یہ بڑا چیلنج ہے, اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لی ہے, پورا اوپینین لیا ہے اس پہ کہ کیا سسٹم, کیسے 1 ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے, لیکن اگر یہ چل پڑا, اس سے نوکریاں ملیں گی, اس سے اور انڈسٹری چلے گی, اس سے اور 50 انڈسٹری تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بنایا کہ نوکریوں کے لیے. دوسرا, ہم نے سکل سکھانے, ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. تیسرا, قرضے دیں گے, سود کے بغیر قرضے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی وہ بزنسز کریں. اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں, کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں. میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں, تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں, قبضے ہو چکے ہیں ان کے اوپر. کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں, جاوید میاں داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں, کئی گراؤنڈوں پہ وہ کھیلتے, وہ قبضے ہو گئے, ان کے اوپر گھر بن گئے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے پارکس بنانی ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا, شہریوں کا, ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پارکس بھی ہوں اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں. پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی. ہم نے 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں. اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے, سارے پاکستان میں اربوں درخت اب ہم نے لگانے ہیں. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہیں. اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی. جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے, کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے, وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے, گرمی بڑھ جاتی ہے, گرمی بڑھتی ہے, بارشیں کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہم نے, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے. اور یہ ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے. ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, ان کو ہم ساتھ ملائیں گے, اور انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن, ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت
لاہور میں نومبر آنے والا ہے, انتہا کی پولوشن ہے, بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں, پتہ نہیں سے کتنی ہمارے بچوں کو اور بوڑھوں کو کتنا افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ایک بڑے پیمانے پہ پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے. ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا, امین اسلم کو, اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی, درخت لگانے پہ بھی. اور جو تیسری چیز ہے گندگی, حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے, اور ہم جتنا اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے, کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا, کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے. تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے اپنے ملک میں. ہم نے دریا صاف کرنے ہیں, اپنی ہوا صاف کرنی ہے. یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے آئیں. ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بے روزگاری ہے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی. تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 5 سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ کے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے. اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے, اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف. اور پھر ٹورزم, جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوں, دنیا بھی پھرا ہوں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزورٹس کھولنے جا رہے ہیں, آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہر سال 4 نئے ہم نے ریزورٹس کھولنے ہیں. یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی 4 ریزورٹس کھل چکے ہوتے پختونخوا میں, لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ 4 نئے ریزورٹس کھولنے ہیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے, اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں, ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ اب ڈیولپ کریں گے. ہماری فیملیز جائیں وہاں, کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے, اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے, گوادر کے پاس جائیں, اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے گئی. تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی. پھر فاٹا, 3-4 چیزیں جو ہمیں, میں آپ کو بھی بتا دوں, ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے, اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عزم چاہیے, ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں. جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے, وہاں لوگ, وہاں نارمل حالات نہیں ہیں. تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی ضاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی جائے, اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ شروع کی جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے فاٹا کا, اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے. دوسری چیز بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے. بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ ناراض بھی ہیں, جو ملیٹنٹس بھی بن چکے ہیں, ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں. جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے, جس میں میں خود پورا زور لگاؤں گا. ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا, یہ بالکل بننا چاہیے. 12 کروڑ کا پنجاب ہے, ایک لاہور سے بیٹھ کے 12 کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی صحیح طرح. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کریں گے. اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں, کراچی اگر نہیں اٹھے گا, کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے, پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے. کراچی کی پولیس, جو ساری سندھ کی پولیس, لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے, پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی کا یہ گندگی ہے, کوڑا کرکٹ ہے, یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں, ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی, کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے. ہماری نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس تھے, یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں,
انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے. امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. فارن پالیسی، میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے، ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا، ان کا شکریہ. انشاءاللہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے. پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی آبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے، ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں. جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سڑکوں پہ ہیں، جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بچے ہمارے ہیں، ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا؟ تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں، اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈیکیپڈ ہیں، یہ ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں. انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے. جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا. انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے، جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے. آج اگر ہم نے وہ اس کو فلاحی ریاست جس کے لیے یہ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سوچے کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی قرضے مانگے تھے یا پرشین ایمپائر سے، یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی، ان کی تعلیم پہ، ان کو انصاف دینے پہ، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ. انہوں نے صادق جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے عرب کے اوپر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی، انہوں نے محلات نہیں بنائے، سادگی اختیار کی. تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا. صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا. آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس 50% نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرواؤں گا. کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو. اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں، کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. کوئی کسی قسم کی میں یعنی آپ ایک اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں، وہ میرے دشمن ہیں. میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں. تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. کون سا انسان ہے کہ جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کہ نہیں جی پولیس خود لے گی؟ آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں. جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، آپ غریب ہو رہے ہیں، آپ مقروض ہو رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں، آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے. اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ، آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بولنا چاہیے، آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں. آپ کو کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی، میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ
سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے. اس ملک میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. یہ پاکستان جو ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کے رہنا ہے. جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا, جو میں آپ کو اپنی ویژن دے دیتا ہوں. میری ویژن یہ ہے پاکستان کی, کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے, ہم نیشن بلڈنگ کی طرف چل پڑے, ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا, جدھر غریب لوگ ہیں. ہم وہ ملک ہوں گے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے. وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خطاب آپ نے دیکھا, اور اس خطاب میں انہوں نے کافی اچھی باتیں جو کی ہیں, اس میں یہ بات بھی بتائی کہ شرمناک بات یہ تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے 524 ملازمین قرضے میں ڈوبے ہوئے ملک کے وزیر اعظم کے پاس 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس 1100 کینال پر مشتمل ہے. ایک طرف مقروض قوم ہے تو دوسری طرف صاحب اقتدار افراد ہیں. اینکر پرسن اور تجزیہ کار نصرت جاوید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نصرت جاوید صاحب, بہت ڈیٹیلڈ تقریر تھی جو آپ نے بھی سنی, جو اہم نکات جس پر کام کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے, ان تمام نکات پر آپ کا تجزیہ. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی فریشنس یہ تھی کہ یہ پہلی مرتبہ ایک وزیر اعظم نے ایک گفتگو کے انداز میں کون سا خطاب کیا ہے, ورنہ یہ بہت نا ایک فارمل قسم کا ایڈریس ہوتا ہے. تو ایک زمانے میں امریکی صدر نے متعارف کروایا تھا فائر سائٹ چیٹنگ, تو یہ اس سے قریب ترین ایک بات تھی. اور باقی یہ ہے کہ لیکن لوگ جو ہیں ایسی تقریر کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ اس بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ 150 چیزیں آپ نے کرنی کیا ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے سب سے کانکریٹ انہوں نے آج جو اعلان کیا ہے تو وہی ہے کہ وہ گاڑیاں جو ہے وہ نیلام کریں گے باقی, اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلیں گے. باقی کے سلسلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے کمیٹیز وغیرہ کی بات کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کمٹ نہیں کر سکتے تھے, تو اس خطاب کو تھوڑا سا مختصر کیا جا سکتا تھا, کیونکہ اس میں پورا جو اپروچ آیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے گفتگو کے انداز میں کہ جیسے آپ گھر میں بیٹھ کے اپنوں سے بات کرتے ہیں, تھوڑی سی ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے اپنی جماعت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا, بہت اچھا کیا, یقیناً کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ جو ہمارے ملک میں جو حال ہی میں جو تقسیم دیکھنے میں آئی ہے بہت شدید نوعیت کی, لوگ کو بالکل نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہوا ہے, تو کہتے کہ جی اب وقت گزر گیا ہے, آئیے ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہے. کیونکہ جو باقی جو وہ چیزیں کر رہے ہیں صحت کے بارے میں, خاص طور پر یہ کہ یہ جو 2 کروڑ سے زیادہ بچہ ہمارا جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے, یعنی
जितनी भी बातें हैं वो वही बातें हैं जो आपके दिल में भी हैं, मेरे दिल में भी हैं। तो इन बातों में ज्यादा मोटिवेट करने के लिए मेरा ख्याल है कि जैसे उन्होंने इंतखाब के बाद अपनी तकरीर में जो रवैया अख्तियार किया था, वो ये जरूर करते कि भाई जो हुआ सो हुआ, आइए आप सब मिल के अपनी अपनी सियासी जो वाबस्तगियां हैं उन्हें बुलाकर, तो ये जो हमारे बुनियादी इश्यूज हैं, हेल्थ के हो गए, माहौलियात के हो गए, पानी के हो गए, आइए इन पे फोकस करें। दूसरी बात तो मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि देखिए ये उनका एक पहला खिताब था ओथ लेने के बाद, तो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया होगा बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी, और खास तौर पर वो मुल्क जो पाकिस्तान के साथ जिनका गहरा ताल्लुक है, जिसमें भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, तो उसमें इन्होंने खारिजा अमूर का, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो है जिक्र जरा सरसरी अंदाज में किया है। ज्यादा बेहतर होता तो उसको भी जरा एक तफसीली अंदाज में तो 2, 3, 4 जो है यानी कि पॉइंट्स को अगर एलैबोरेट करते थे। और अहम